रजब बट उस पर भी 295 लगी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर भी लगी, अब रेहान तारिक जो है उन पे भी 295A लगी है। अब इनकी इंटेंशन ये तो नहीं होगी ना कि इन्होंने तौहीन मजहब करनी है। आपको याद होगा कि जब इन्होंने स्टार्ट लिया तो मियां नवाज शरीफ साहब एक फंक्शन में थे, वहां ये बोले थे और बहुत अच्छा बोले थे। मैंने देखता भी था, मैं था इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में हकीम लोहा पहाड़ के साथ जुमाने जुमले क्या दिखाते हैं आप, उसने कहा जी जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन इसमें भी जो मेजोरिटी है वो पसंद करते हैं, वो कहते हैं बेबाक सवाल करते हैं, ये होता है एंकर, ये होता है पॉडकास्टर। जानबूझ के आपने एक ऐसा इश्यू बना दिया, व्यूज के चक्कर में कर दिया। आज तक जो उसने किया व्यूज के चक्कर में किया। किसने सोचा था कि रेहान तारिक साहब छुट्टियां मनाने 7 दिन की लंदन जाएंगे और वापस आएंगे तो पकड़े जाएंगे जी। गाना बनाते हैं कैदी नंबर 804, उस कैदी नंबर 804 को शायद कैश कराने की कोशिश करेंगे। जो इस टाइम पे रेहान तारिक के फैन है वो ये कह रहे हैं कि माफी मांग ली थी तो माफ कर देना चाहिए था। तमाम कौन होती है ये माफ करने वाली? ये काबिल राजीनामा तो है ही नहीं, इसमें तो सजा है। आपको लगता है सजा मिलेगी? साबित शुदा सोशल मीडिया पे है, रिकॉर्डिंग है। अब या तो ये साबित किया जाए कि जी वो गलत है, वो है नहीं, ये AI से बना हुआ है रेहान तारिक। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं आज जो यहाँ किसी ने नहीं की। अब जैसे डकी के साथ हुआ, NCCI की तहवील में हिरासत में जिस्मानी रिमांड में तशद्दुद हुआ, क्या सख्ती की जा रही होगी रेहान तारिक के साथ? यार इतना फैसिलिटेट तो करेगी ना, हो सकता है वो हवालात में ना बैठा हो, बाहर बैठा हो। जो मेरी अपनी इतला है, हो सकता है बाहर बैठा हो। ये भी है कि कुछ अफसरान गए थे वहाँ मिलने उन्हें और मिल के आए थे, पूछ के आए थे कि तेरा की हाल है। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च के साथ आपके लिए ये पॉडकास्ट बनाता हूँ। अगर आपको मेरा ये काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मज़ीद बेहतर कंटेंट बनाऊँ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, रेहान तारिक साहब जो हैं इस टाइम पे 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे NCCI की हिरासत में है। अब 295A भी लगी हुई है, 298 भी लगी हुई है, 153A भी लगी हुई है। आगे जाके मुमकिन सज़ा आपको क्या लग रही है? इस केस का होगा क्या? अली साहब देखें, रेहान तारिक जो हैं अच्छे एंकर हैं, अच्छा बोलते हैं। आपको याद होगा कि जब इन्होंने स्टार्ट लिया तो मियां नवाज शरीफ साहब एक फंक्शन में थे, वहाँ ये बोले थे और बहुत अच्छा बोले थे। और फिर शायद नवाज शरीफ साहब ने बुला के इन्हें शाबाश भी दी और उसके बाद ये उनके बड़े करीब भी हुए, शायद उन्हें बुलाया भी गया। बहुत अच्छा बोलते हैं, यादाश्त बहुत अच्छी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने देखता भी था, मैं था इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जो किया हकीम लोहा पहाड़ के साथ, वर्दा मलिक एक टिकटॉकर थी, वो टिकटॉकर को बुला लिया। तो इन्होंने अपना जो कद था, एक जो ग्राफ था इनका, मेरी नज़रों में तो कम से कम गिरा दिया जी। उससे पहले DIG फैसल कामरान, SSP फैसल कामरान इन्वेस्टिगेशन नवीद, OSP नवीद को बुला के, उन्होंने SSP नवीद साहब को बुला के, अब देखें आपके गेस्ट आए हैं, आपने उनकी ये बात कर दी, दरवाज़ा किसने अंदर से खोला, फिर आप उनकी वीडियो बना रहे हैं, आप प्री प्लान कर रहे हैं ना। एक तो होता है कि ब्लेंडर सामने हो गया जी, कुछ हो गया, अचानक होता है ना, अचानक कुछ होता है, आपने चले बात कर ली। आप कौन सी गाड़ी में आए हैं जी? अब सबको पता है कि लैंड क्रूज़र दी हुई है, गवर्नमेंट ने दी हुई है जी। आप जब उससे उतरते हैं तो लोग शर्मिंदा नहीं होते, तो जनाब लोग क्यों शर्मिंदा होंगे? हम तो वैसे गुलाम इब्ने गुलाम हैं सारे। लेकिन इसमें भी जो मेजोरिटी है वो पसंद करते हैं, वो कहते हैं बेबाक सवाल करते हैं, ये होता है एंकर, ये होता है पॉडकास्टर, के मुंह पर पूछ लिया। मुंह पे पूछना और बेइज्जती करने में तो फ़र्क है ना जी। आप मुंह पे पूछें, आप उनकी वर्किंग पे बात करें ना, आप उनकी पर्सनल लाइफ पे। अब हकीम लोहा पहाड़ के साथ जो था, अब बताएं वो जुमाने जुमले क्या दिखाते हैं आप? क्या दिखाते हैं आप, उसने कहा जी जो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उसे जो दिखाते हैं, यानी इस टाइप की बातें। आप ये अगर इसको समझते हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ जी कि वो इस टाइप के हैं साहब जो हैं रेहान तारिक साहब। अब आते हैं ये जो आपने केस डिस्कस किया, इसमें मैं ये समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया जी। रेहान तारिक साहब जिस इदारे से में काम करते हैं वो भी आपको पता है कि इनका है, सारी दुनिया को पता है, वज़ीर दाखिला है हमारे, उनका है 24 न्यूज़ जी। वहाँ पर टीवी शो भी करते हैं और पॉडकास्ट भी करते हैं और डिजिटल पे भी करते हैं। अब वहाँ बैठ के आपने एक शिया आलिम को बुलवा लिया
اور ان سے آپ نے بات کی, اور ایک ایسی بات کی جو متنازع ہے اور سب کو پتہ ہے. آپ تاریخ اٹھا لیں اسلام کی, ہمارے مذہب کی ایون تاریخ اٹھا لیں, جنگ جمل, اور اس سے بعد کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں یہ متنازع ہے, سب کو پتہ ہے, اور آپ جان بوجھ کے پھر ایسا سوال کر رہے ہیں اور کھینچ بھی رہے ہیں بات اور کو. کھینچ رہے ہیں اس کو. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جی مجھے بتائیں کہ جی جناب یہ کون سی اس کے تحت جو ہے, کس کتاب میں ہے, کس کتاب میں ہے, reference دیں. کہاں لکھا ہوا ہے, ریفرنس کون سا ہے, یہ کون سی صحافت ہے, یا کون سی یہ آپ وہ کر رہے ہیں. جان بوجھ کے آپ نے ایک ایسا ایشو بنا دیا جس میں آپ دیکھیں نا کہ سنی ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبندی ہوں, شیعہ بھائی ہوں, ہمارے سارے بھائی ہیں, بٹ جان بوجھ کے جب آپ ایسی چیز کریں گے تو پھر اشتعال پھیلے گا. اور اعتراض یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ان دنوں میں 9ویں 10ویں اور محرم, 9ویں 10ویں محرم, جیسے آپ کو پتہ ہے نا جیو نے جو کچھ کیا, جی اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ اوپر نیچے جو کچھ ہوا ہے یہ پلان ہے, یہ اتفاقاً ہوا, یہ کیوں کیا جا رہا ہے. ایک طرف جیو میں انہوں نے جو ڈاکومنٹری دکھائی, جیو بند ہوا, ابھی تک بند ہے یا کھل گیا مجھے نہیں پتا, بند ہے اب کیونکہ میں تک. جیو وہ نہیں تو اب دیکھتا. اللہ سے بھی توبہ کر رہے ہیں, میں آج صبح پڑھ رہا تھا. وہ اللہ سے توبہ کریں گے, وہ سب سے توبہ کریں گے, ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے جو نہیں ہوا. صرف بند کرنا تو سزا نہیں ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ جو پروڈیوسر تھا اس کے اگینسٹ ہوگی ہے ایف آئی آر. بس پروڈیوسر کے اگینسٹ ہو گیا, لیکن کرانے والا کون تھا یہ بتائیں نا. پروڈیوسر نے تو نہیں کرایا ہوگا, غلطی ہوئی ہے, آخر مطلب کہیں نہ کہیں. اندازہ نہیں تھا نا. اچھا میں پھر خود ٹی وی چینل میں کام کر رہا پروڈیوسر نے کیا؟ تھا, میں نے دیکھا ہے جو وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں گرافک ڈیزائنر یا جو ایس ایم ای وغیرہ ہیں, ان کو نہیں آئیڈیا ہوتا. ذمہ داری جو ہے وہ ہیڈ کی ہوتی ہے کہ اس نے روکنا ہے, اس نے گیٹ کیپنگ کرنی ہے. علی, جب آپ کا ایک پروگرام فائنل ہو جاتا ہے, رینڈنگ ہو جاتی ہے, بن گیا جی, کیا ایک دفعہ پھر دیکھا نہیں جاتا دیکھا جاتا ہے کہ یار کہاں غلطی ہیں, کہاں ہم نے پیپ لگانی تھی, کہاں کیا کرنا تھا. ایون کہ وہ ریکارڈنگ کے بعد بھی ابھی ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے ریکارڈ فلو میں بات نکل جاتی ہے, وہ ہم ایڈٹ میں نکال سکتے ہیں. بالکل نکالنی چاہیے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, ہمارا مقصد تو لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ہے. لیکن اس اسپیسیفک کیس کی اگر بات کریں, ریحان طارق نے یہ جو کیا انٹینشن جو تھی, نیت جو تھی, کیا وہ تھی ایسی, یا ویوز کے چکر میں کر دیا؟ دو چیزیں ہیں, بعض اوقات ویوز کے چکر میں بھی کیا جاتا ہے. جو آج تک جو اس نے کیا میرے خیال میں ویوز کے چکر میں کیا. جس طرح کہ وہ کوشچن کرتا ہے, فل بدی کرتا ہے, اور خود کو وہ سمجھتا ہے کہ جی میں بہت بڑی چیز ہوں اور مجھ سے باہر کوئی ہے نہیں, یعنی ون اینڈ دا اونلی بندہ, اور اس کی اسٹائل, اس کی باقی چیزیں, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی میں عقل کل ہوں اور میں جو بات کروں گا وہ صحیح ہے. رجب بٹ جو ہے ماضی میں اس پر بھی 295 لگی, انجینئر محمد علی مرزا پر بھی لگی, اب ریحان طارق جو ہیں ان پہ بھی 295A لگی ہے. اب ان کی انٹینشن یہ تو نہیں ہوگی نا کہ انہوں نے توہین مذہب کرنی ہے. دیکھیں, رجب بٹ نے ایک پرفیوم بنایا, پرفیوم کے بعد اس نے اس کی تشہیر کی. اب اس کو کس نے کہا تھا کہ 295 نام رکھے؟ رجب نے تو کلمات بھی کچھ بولے تھے نا. کلمات بھی بولے, اس پہ کراچی میں بھی مقدمہ ہوا نا. بالکل, یہ پہلا تو نہیں ہوا 295 والا, تو اس کا مطلب پھر وہ جان بوجھ کے کرتا ہے. ایک بار ہوتا ہے نا جی, ایک بار چلے مان لیا کہ جی وہ غلط فہمی میں ہو گیا, جی ویوز کے چکر میں ہو گیا. اب رجب بٹ کو تو کسی ویوز کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے تحاشا لوگ, اس کو ملینز لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور نوجوان عاشق ہیں اس کی سٹائل. اب تو سلمان خان سٹائل بھی بناتا ہے, باڈی واڈی نکال کے وہ گھر سے باہر آ کے ہاتھ ہلا کے لوگوں کے نعروں کے جواب بھی دیتا ہے. تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عزت دیتا ہے نا, اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے, اور اگر آپ نہیں سنبھال سکتے تو آپ کے سامنے بے تحاشا مثالیں ہیں. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ جیسے ہی پھر پھنستے ہیں تو اسی طرح پھنستے ہیں. کس نے سوچا تھا کہ ریحان طارق صاحب چھٹیاں منانے 7 دن کی لندن جائیں گے اور واپس آئیں گے تو پکڑے جائیں گے جی, اور ایئرپورٹ پہ یہ پکڑے گئے. اچھا, جب یہ گئے ہوئے تھے میں کئی ویلوگس دیکھ رہا تھا, اس کے اندر بات ہو رہی تھی کہ جیو نے اس طرح سے کی ہے, پیمرا نے اسے بین کر دیا ہے, ٹی وی پہ جیو نہیں آ رہا ہے, ایف آئی آر بھی ہوگی. اب ریحان طارق جو ہے ان کے اگینسٹ بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے, جو علماء حضرات ہیں وہ کر رہے تھے. تو بات ہو رہی تھی کہ یار 24 جو ہے اس پر کچھ کیا جائے گا, کوئی ایکشن ہوگا, یا ریحان طارق جو ہے کوئی ایکشن ہوگا, کوئی ایف آئی آر ہوگی. ایف آئی آر تو ہمارے سامنے 2 دن پہلے آتی ہے 8 جولائی کو. اچھا, 24 پہ یہ مین سٹریم پہ تو نہیں لگا نا؟ نہیں, جیو پہ تو مین سٹریم پہ لگا نا جی. فرق یہ ہے کہ وہاں ڈیجیٹل پہ نہیں تھا, جیو والا مین سٹریم چینل ان کا جو ہے اس پہ لگا تھی وہ ڈاکومنٹری جو ہے. میں نے دیکھی نہیں ہے ویسے, لیکن یہ جو ہے یہ کیونکہ ڈیجیٹل پہ لگا, اس کا ذمہ وار تو ریحان طارق ہے, ون اینڈ دا اونلی.
ادارہ لیکن بھی تو اگر ہوگا نا. کہیں ان کے پروڈیوسر بھی تو ہوں گے نا، ڈیفینیٹلی کوئی پروڈیوسر ہوں گے، اس کے جو Editor ہے. ہوگے، ایڈیٹر ہوگا، بعد میں جس نے دیکھا پھر اس نے فائنل کیا ہوگا. آفتاب اقبال تو اینڈ تک اپنے وہ دیکھ رہا ہوتے تھے کہ جی اینڈ میں بھی اس نے دیکھا کہاں کاٹنا ہے، کہاں رکھنا ہے، کون سا سوال رکھنا ہے، کون سا، کیونکہ بعض اوقات جو پوڈ کاسٹ ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر اسے کٹ کرنا پڑتا ہے، جہاں جہاں کوئی انٹرسٹ ہے لوگوں کا وہ ہوتا ہے. تو یہ جو ریحان طارق صاحب ہیں، اب وہ آ جاتے ہیں ایف آئی آر. اب ایف آئی آر میرے پاس ہے جی، اب دیکھیں نا جی 25/6/2026 کو 9 بجے شام کو، رات کو یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. 138/2026 ہے جی. ایک چیز اس میں بتائیں، جی کیا جی. اصل میں 25 جون کو یہ ایف آئی آر ہو گئی تھی یا یہ 8 جولائی سے پہلے کی گئی ہے، کچھ دن پہلے؟ نہیں، یہ تو 25/6 کو ایف آئی آر ہوئی ہے. ایف آئی آر تو روک نہیں سکتی نا، ایک ایف آئی آر کے بعد دوسری ایف آئی آر ہونی ہوتی ہے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی نے وہ خالی پیج چھوڑ دیا ہو کہ جی یہ ایف آئی آر نمبر جو ہے 138/26 یہ ہم بعد میں دیں گے، اور اس میں جو 139 140 ہے پہلے ہو گئی، یہ رکھی ہم نے. یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ پہلے ہوتا تھا اس زمانے میں جب کمپیوٹرائز نہیں تھا، ایف آئی آر بیک ڈیٹ میں کرتی، بیک ڈیٹ میں ہوتی تھی. روز نامچہ جو ہے وہ ایک ہفتہ 10 دن رکا رہتا تھا، جو تھانے کی میں بات کر رہا ہوں. تو ایف آئی اے میں تو کیونکہ ان کی اپنی این سی سی آئی کی علیحدہ اپنی ایف آئی آر ہے، تو اس کے بعد اگلی ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. ایف آئی آر ہوگی لیکن باہر نہیں آئی، بات لیک نہیں ہوئی. نہیں آتی باہر، بعض اوقات نہیں آتی، کیونکہ اس کی کاپی این سی سی آئی کی میرے خیال مجسٹریٹ کے پاس نہیں جاتی. جانی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں نا کہ جی ایف آئی آر کے 4 پرت ہوتے ہیں. ایک پرت تو وہ ہوتا ہے جو اوریجنل ہے، جو وہ رہتا ہے. دوسرا پرت اس کا مدعی کے پاس جاتا ہے. تیسرا پرت اس کا ایس ایس پی آفس یا ڈی پی او آفس جاتا ہے یا سی پی او آفس جاتا ہے. چوتھا پرت جو ہے اس کا وہ مجسٹریٹ کے پاس جاتا ہے، جو اس کا علاقہ مجسٹریٹ ہے. اچھا، اس کے اندر جو پروٹوکول ہے وہ فالو ہوا ہے؟ این سی سی آئی اے کی جو کاروائی ہے، جہاں تک ہم نے سنا ہے کہ وہ پہلے نوٹس دیتے ہیں، 3 نوٹس ہوتے ہیں، بیچ میں ایک ایپ بھی ہوتا ہے، جو ملزم ہے وہ اپنا بیان جا کر ریکارڈ کرواتا ہے، اس کے بعد ایف آئی آر ہوتی ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جیسے پچھلے دنوں جو چدر صاحب ہیں، اس کا بھی لوگ دیتے ہیں جی چدر صاحب کو بلایا گیا، نوٹس کیا گیا، وہ گئے، فورینسک ہوا، موبائل کا فورینسک ہوا، موبائل فون دیے گئے، موبائل فون بھجوائے گئے. اس پہ جو ہوگا وہ کاروائی ہوگی یا پھر پرچہ ہو گیا جی. اس میں کیونکہ ایک ایسی چیز ہوئی، توہین مذہب ہوا، اور وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے، وہ لگا ہوا ہے. جیسے آپ کو دیکھیں نا بہت سے پرچے ہوتے ہیں کہ جناب توہین کوئی بڑا آدمی، جیسے ہمیں نام میں نہیں لیتا، کہ جی ہم جا رہے تھے تو واٹس ایپ گروپ میں کسی نے لگایا ہوا تھا توہین بڑا سیاستدان یا توہین کوئی بڑا آدمی، تو جناب پرچہ دے دیا جاتا ہے اس پہ. اسی طرح میں نے دیکھا کہ جی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ فلاں چیز لگی ہوئی تھی. اب اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ فیس بک پہ لگا ہوا تھا، اور اس میں جو مدعی ہیں وہ ڈاکٹر رضوان ہیں جی، یہ این سی سی آئی کے این سی سی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. اچھا، یہ مقدمہ جو ہے یہ ریاست کے ذریعے ہوا ہے؟ جی ریاست کے ذریعے، اور اس میں میرے خیال میں استثناء ہے، ایک دفعہ 196 ہے یا کچھ اس طرح کا ہے سی آر پی سی کا، جس میں استثناء ہے کہ اگر اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایسی چیز، یا اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس نے کچھ ایسا ہوا ہے جس میں لوگوں میں بہت زیادہ پھیلانے کا منافرت پھیلے گی یا کچھ ایسا ہوگا، تو اس میں پھر وہ ڈائریکٹ پرچہ بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے تو اس میں راضی نامہ تو نہیں ہو سکتا؟ راضی نامہ تو یہ قابل راضی نامہ ہے ہی نہیں. بہت سے مقدمات ہیں نا جو قابل راضی نامہ ہیں، اس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے. یہاں ایک امپورٹنٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ جی معافی مانگ لی بالکل، ریحان طارق صاحب نے جی، ایک ویڈیو آئی ان کی، میں نے بھی دیکھی ہے. انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے لیکن یہ اس لیے نہیں تھا. پھر بھی اگر انہوں نے پوری تمہید باندھی ہے، پھر بھی اگر یہ ہوتی ہے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے عوام کی، تو میں معذرت خواہ ہوں. اچھا، جو اس ٹائم پہ ریحان طارق کے فین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگ لی تھی تو معاف کر دینا چاہیے تھا، ایف آئی آر کیوں ہوئی، حراست میں کیوں لے لیا؟ میں کرتا ہوں، میں جا کے جناب قتل کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد میں کہتا ہوں جی میں معافی چاہتا ہوں، جی مجھ سے غلطی میں قتل ہو گیا، اب مجھے معاف کر دیں. عوام مجھے معاف کر دے. عوام کون ہوتی ہے یہ معاف کرنے والی؟ اسٹیٹ معاف کرے گی نا. اور اسٹیٹ کیسے معاف کرے گی؟ یہ قابل راضی نامہ تو ہے ہی نہیں. اس میں تو سزا ہے. اب وہ 7 سال ہے، 10 سال ہے، جتنی بھی سزا ہے ان دفعات کی، وہ سزا اس کو ہوگی. لیکن پروسیکیوشن کو اسے ثابت کرنا ہوگا.
اور یہ تو 100 ٹائم ثابت ہوا ہے. اور ثابت کیا کرنا ہوگا کہ اس کی نیت یہ تھی کہ اس نے یہ کرنا ہے؟ نیت تھی یا نہیں تھی, نیت بھی اس میں ظاہر ہے, نیت بری, نیت غلط ہونا بھی لازم ہے. کسی بھی جرم کمٹ سزا کم ہو سکتی ہے, لیکن اس نے کمٹ تو کی نا. اور جان بوجھ کے انہیں وہ جو صاحب تھے شیعہ عالم تھے یا جو تھے, ان کو اس پوائنٹ پہ وہ میں دیکھ رہا تھا اوائڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر ریفرنس پوچھنے شروع کر دیے کہ جناب مجھے ریفرنس بتائیں یہ کیسے ہوا. یعنی اس کو کھینچ کے وہ کچھ اور کہلوانا چاہ رہے تھے, جیسے ان کی ویورشپ بڑھتی. لیکن ویورشپ کیا بڑھنی تھی, اب خود جیل میں چلے گئے. اس ٹائم پہ 6 روزہ جو جسمانی ریمانڈ لیا ہے, ریکور کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ موبائل فون جو ہیں انہوں نے دے دیے ہوئے ہیں کسی کو. اچھا, یہ میں دیکھ رہا تھا, آپ ہی کہہ رہے تھے کہ موبائل کسی کو دے دیا. میرے پاس انفارمیشن ہے. پاسبل علی مجھے بتایا, میں نے اتنی سروس کی ہوئی ہے. ایک بندہ جو ہوائی جہاز سے اترتا ہے, امیگریشن والے سے پکڑ لیتے ہیں, بٹھا دیتے ہیں, اب وہ کس کو دینے دیں گے جی موبائل؟ اس کے یار تو اپنا, ہم جب بھی بندے میں پکڑتا تھا, میں تو سب سے پہلے اس کا موبائل فون قابو کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے موبائل میں آپ کو بہت سی چیزیں ملتی ہیں, آپ کو بہت چیزیں ملتی ہیں, آپ کو کلیو ملتے ہیں, ثبوت ملتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے سلسلے میں اور بھی بہت کچھ مل سکتی ہے, اور وہ اس کی نیت جو ہے ثابت کرے گی کہ یا کیا موبائل فون پہ چیٹنگ میں باقی کہیں یہ ایسی باتیں تو نہیں کرتا. اگر اس موبائل میں جب فورنزک ہوگا, اوپن کریں گے, اسے دیکھیں گے, ہو سکتا ہے اس میں کئی ایسی چیزیں نکل آئیں جو اس سے بھی زیادہ بری ہوں, اور اس پہ ایک اور مقدمہ درج ہو جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ موبائل فون ان کے پاس ہی رہے ہیں. موبائل فون میری اطلاع کے مطابق جو اب بھی اسی ایجنسی کے پاس ہوں گے, FIA یا NCCIA. اور یہ جو ریمانڈ لیا گیا ہے, یہ بھی تو وہی موبائل ریکوری کے لیے لیا گیا ہوگا. اور کیا ریکور کرنا ہے انہوں نے, کلیئر ہے, سوشل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے, ان کے پیج سے لگی ہوئی ہے, اس کو آن کر رہے ہیں, سب کچھ وہ شروع میں لکھا بھی آ جاتا ہے. اور ان کے وکیل نے جسمانی ریمانڈ کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کی. نہیں, وکیل عدالت صاحب نے بھی پوچھا کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وکیل صاحب بھی بڑے سمجھدار وکیل ہیں, میاں داؤد ہیں جی. بالکل, وہ بڑے مشہور آدمی ہیں, کافی آپ کو نظر آتے ہیں. اور ریحان طارق صاحب نے کہا تھا کہ ان وکیل کو کرنا ہے. کچھ صحافی تھے, انہوں نے پوچھا تھا, ان کی بات ہوئی ریحان طارق صاحب سے کہ ہم آپ کا وکیل کر دیں, میاں علی اشفاق سے بات کر لیں, تو انہوں نے کہا کہ میاں داؤد جو ہیں ان کو ہائر کریں. میاں اشفاق صاحب تو سب ٹک ٹاکرز کے اور ان کے وکیل ہوتے ہیں, پتہ نہیں فیس لیتے ہیں یا مفت وہ کیسز کہتے ہیں جو جرنلسٹ ہیں ان سے پیسے نہیں لیتے. ان سے جرنلسٹ ویسے بیچارے ٹک ٹاکر سے بھی نہیں لیتے, یا صرف ان سے نہیں لیتے؟ جرنلسٹ کا میرے پاس ہے, جرنلسٹ سے پیسے نہیں لیتے. میرے خیال ان کے عمران ریاض کے بھی یہ لائر تھے. بالکل. اور اس کے بعد بھی میں نے دیکھا شاید چدڑ کے بھی یہی تھے, ایسے رجب کے بھی یہی وکیل ہیں. ایک زین کراچی میں جب رجب کو مار پڑی تھی اس وقت بھی یہ ساتھ تھے, اور ان کے خلاف بار میں شکایت بھی ہوئی تھی کہ وکیل صاحب کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کے اوپر ڈھال بنے یا کچھ ایسا کریں. چودھری سرفراز جو ہیں NCCI کے, ان کے بھی یہی وکیل, ان کے بھی یہ دونوں سائڈ سے کھیلتے ہیں. پھر بھائی ہیں میرے چھوٹے, پر یہ کھیلتے شاید دونوں سائڈ سے ہیں, تو ہم اس میں نہیں جاتے. لیکن میاں داؤد صاحب نے کیا, اور پھر سب سے بڑی بات انہوں نے کنٹیسٹ نہیں کیا. ایسے موقع پہ ریمانڈ کنٹیسٹ ہوتا ہے. جب ایک طرف تو آپ کہتے ہیں جناب FIR سے جرم بنتا ہی نہیں ہے, جو میں نے وہ پڑھی ہے ایک, بالکل, جو ان کا اپنا موقف ہے, انہوں نے اپنے فیس بک پہ ڈالا ہے. جرم تو یہ بنتا نہیں. جب جرم نہیں بنتا, دوسری طرف آپ اجازت دے رہے ہیں کہ جناب جائیں ریمانڈ پہ لے جائیں 6 دن, اور بھی لے جاؤ, 6 کی بجائے 12 دن 14 دن اکٹھا لے لیں. تو یہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. پر موبائل فون کی ریکوری کے لیے ریمانڈ لیا گیا. جہاں تک وہ ریمانڈ کا جو لکھا ہوگا انہوں نے, اس میں واضح ہوگا کہ ہم نے اس سے کیا کیا برآمد کرنا ہے. کیونکہ مجسٹریٹ صاحب دیکھتے ہیں, کنٹیسٹ نہ بھی ہو رہا ہو تو اگر مجسٹریٹ کو لگتا ہے یہ FIR اس پہ جرم نہیں بنتا, وہ ڈسچارج بھی کر سکتا ہے مجسٹریٹ. اب جیسے ڈکی کے ساتھ ہوا, NCCI کی تحویل میں, حراست میں, جسمانی ریمانڈ میں تشدد ہوا, کیا سختی کی جا رہی ہوگی ریحان طارق کے ساتھ؟ یا پھر جو ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جن کے چینل میں کام کرتے ہیں وہ تو انٹیریئر منسٹر ہیں, انہی کے انڈر یہ ایجنسی ہے. دیکھیں سختی کیا کرنی جی, جب آپ 2 چیزیں ہوتی ہیں, آپ نے پوچھنا ہوتا ہے. اب 3rd ڈگری ڈکی بھائی پہ بھی 3rd ڈگری ہوئی تھی, لیکن جب مجھے یاد ہے وہ جو فان کیسر ہیں ڈاکٹر, وہ اسے ملنے گئے تو اس کے سامنے تو ڈکی نے کہا جی میں بڑا خوش ہوں, مجھے تو برگر بھی کھلا رہے ہیں جناب. حالانکہ جوتے کھائے ہوئے تھے اس نے. بعد میں وہ بیٹھ کے
وہ جو ہے کہتے ہیں کہ اتھرو گر رہے تھے اس کے. زیادتی تو ہوئی تھی اس کے نہیں ساتھ. جاتی تو کی گئی لیکن وہ پیسے لینے کے لیے کی گئی تھی, وہ مقدمے کے سلسلے میں نہیں کی گئی تھی. جب آپ مقدمے کی تفتیش کر رہے ہوتے ہو آپ پھر جاتی نہیں کرتے. جب آپ کی میلا فائڈی ہو, آپ نے پیسے لینے ہو, یا آپ کی اور کوئی آپ نے ذلیل کرنا ہو یا کسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہو, وہ ذلیل کرنا ہوتا ہے نا, کہ کسی کی تصدیق کرنی ہو. اس کے اندر ایک اور چیز آ رہی ہے. یو کے گئے, لنڈن میں ایک ریپر سے ان کی ملاقات ہوئی. اب وہ ریپر جو ہے وہ یا تو کیش کر رہا ہے اپنے آپ کو, ایک گانا بناتے ہیں قیدی نمبر 804, اور یہ اپنے سوشل میڈیا پر لگاتے بھی ہیں. میرے سامنے بھی اب سوشل میڈیا پہ ہم ہیں تو سامنے آیا, تو انہوں نے خود ہنٹ دیا 804 کا. انہوں نے پہلے بات ہو رہی ہے ڈفرینٹ, اس کے میں نے دیکھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی کلپ ہیں. ایک میں وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ میں کیا ہوا, میرے فادر کا مرڈر ہوا, پھر جناب میں چلا گیا, میں اتنے سال وہاں رہا, میں کیس لڑتا رہا, اب ان کو سزا دلوا کے میں پھر لندن آ گیا ہوں اور میں یہاں یہ ریپ کرتا ہوں, سڑکوں پہ کرتا ہوں. تو انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی اور اسے کہا جی ایسے ٹیلنٹ تو میں ڈھونڈتا ہوں, ایسے لوگ تو مجھے چاہیے جو کہ سرمایہ ہے ہمارا. سرمایہ کو پھر انہوں نے خود ہی ہنٹ دے دیا 804. بھائی نہ دیں آپ کیوں, آپ تو دیکھیں نیوٹرل آدمی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی اینکر ہو یا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں ہم, یا ویسے ولاگ کر رہے ہیں, ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے. ہمیں کسی بھی سیاسی جماعت کی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ تنقید بھی دونوں پہ کریں. حالانکہ یہ عام سی چیزیں ہیں. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہہ دیا وہاں جو تھا 804 کا اور ہو گیا, تو اس پہ ایسی چیزوں پہ گرفتاری نہیں ہوتی. یہ میں سمجھتا ہوں غلط بات ہے. اور یہ جو بیان آ رہا ہے جو ریپر ہے گنی ٹائیگر, وہ صرف کیش کرنے کے لیے, ہائپ لینے کے لیے کہہ رہا ہے. خود کو کیش کر رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایف آئی آر کافی ہے اس میں. جس طرح وہ میں نے دیکھا بھی ہے, اب تو شاید بلاک ہے یا نہیں نظر آ رہا, انہوں نے ہٹایا تو نہیں ہے نا اس کو, آئی تھنک یہ ہٹا دیا, ہٹا دیا گیا. آر ٹی ایس ود ریحان طارق وہاں پر نہیں ہے, یہ وہاں نہیں ہے. لیکن میں نے جو بعد میں کہیں ایک اور جگہ پہ دیکھا ہے اس میں, کیونکہ لوگ سیو کر لیتے ہیں, ریکارڈ سب نے ڈاؤن لوڈ کر لیا, میں ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے, تو اس میں جو وہ ہے واضح طور پہ وہ مجھے لگتا نہیں, یقین ہے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے, دونوں نے زیادتی کی ہے. آپ کو لگتا ہے سزا ملے گی؟ یہ تو جیل جانا پڑے گا. پروف کیس ہے یار, ثابت شدہ سوشل میڈیا پہ ہے, ریکارڈنگ ہے. اب یا تو یہ ثابت کیا جائے کہ جی وہ غلط ہے, وہ ہے نہیں, یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے. ریحان بات یہ کر رہے ہیں کہ سوال کرنے پر نہیں لگ سکتی, جواب تھوڑی دیے انہوں نے, تھوڑی بات کی ہے. جواب نہیں دیے, لیکن ساتھ میں وہ لقمہ تو دے رہے ہیں نا, وہ اس کو کھینچ تو رہے ہیں. اچھا, ایف آئی آر کے اندر بھی ہے نا کہ ایسا سوال کیا گیا جس کی وجہ سے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر نفرت پھیل سکتی ہے, سیکٹیرین وائلنس ہو سکتا ہے. دیکھیں نا آپ, وہی میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ ایسا سوال کریں کیوں. اگر آپ مجھ سے کوئی ایسا سوال کریں گے اور میں اس کا جواب بھی دے دوں گا, لیکن آپ کے اس میں نہیں ہونا چاہیے نا ایسا سوال کہ آپ ایسے صحابہ کے بارے میں, آپ ایسے صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ایسے موقع پہ آپ شان بیان کریں. دیکھیں نا, آپ نے کربلا کی بات کی, آپ کربلا کی جو ہے اس میں کیا ہوا, کیسے ہوا, سوال ہی ایسا کر دیا جس کا وہ مجبور ہو گئے جواب دینے میں. اب ان کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ ان جواد صاحب ہیں, میرے خیال علامہ جواد یا کوئی ایسا جواد نقوی صاحب, جواد نقوی صاحب ہیں, کہ ان کے بارے میں تو نہیں کہیں ایف آئی آر نہیں ہے. 13 جولائی تک اب جو ہے جسمانی ریمانڈ ہے. 13 جولائی کے بعد کیا ہوگا؟ 13 کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈیشری نے کر دیا جائے, پھر جیل میں رہیں گے اور بیل کا موقع ہوگا. جو ایف آئی اے این سی سی آئی اے ریمانڈ مانگے گی اور مانگے گی, ہو سکتا ہے مجسٹریٹ ریمانڈ نہ دیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن کا اور ریمانڈ مل جائے اگر کنٹیسٹ نہ کیا گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 14 دن ریمانڈ پورا کر لیا جائے جو ہے, اور اس کے بعد این سی سی آئی کا شاید زیادہ ہے, 30 days ہے, 21 دن تک ہو سکتا ہے. ڈکی کے ساتھ 21 دن کا تھا, وہ 30 days ریمانڈ ہے میرے خیال این سی سی آئی کا. I'm not sure, کیونکہ ابھی یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تو مجھے نہیں پتا اس بارے میں. ویسے تو پولیس کا 14 دن کا ریمانڈ, جیسا کہ نیب میں پہلے زیادہ تھا, پھر کچھ کم کر دیا گیا, اسی طرح این سی سی آئی اے میں میرے خیال 30 days ہے. اچھا, ایک صحافی کا میں سن رہا تھا, وہ بتاتے ہیں کہ جب بیگم سے ملاقات ہوئی تو ڈائریکٹر صاحب کے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا. تو اب این سی سی آئی کے آفس کے اندر, کیونکہ ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا, کیا پروٹوکول مل رہا ہوگا؟
نہیں دیکھیں میں نے کیونکہ وہی دفتر ہے جہاں پر پچھلے سال ریحان طارق جو ہے اینکر بن کے گئے تھے اور انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا چودھری میرا خیال سرفراز صاحب کا. وہی سرفراز کا کس نے کیا جی تھا, ڈکی میں کے نے کیس سنا میں. ڈکی والے کیس میں کیا تھا. تو اسی لیے تو کہتے ہیں نا ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ وہ اکثر تھانے میں پہلے, اب تو نئے تھانے بن گئے ہیں نا, پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ تھانے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھا کریں کہ دائیں بائیں حوالات ہے, اور دائیں طرف جو ہے وہ زنانہ ہوتی تھی, بائیں طرف مردانہ ہوتی تھی, یا ایسے بھی ہوتا تھا کبھی ادھر مردانہ ہوتی تھی کبھی ادھر زنانہ ہوتی تھی, کہ آپ جب داخل ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیے آپ اس حوالات میں جا سکتے ہیں. اور آپ نے بڑے پولیس والے دیکھے ہیں جو وردی سمیت حوالات کا دروازہ پکڑ کے آپ تو اتار لیتے ہیں, مہربانی ہے ان کی, اندر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے نا, کان سے پکڑا اندر حوالات میں دے دیا. آپ نے انٹری دیکھی ہے ریحان طارق جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اچھا انہوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے, پاکستان زندہ, مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے. اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آپ پہ 295 لگی ہے, آپ نے ایسا سوال کیا تھا جس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے, اور آپ اس طرح سے جا رہے ہیں کہ آزادی صحافت پر کوئی قدغن لگ رہی ہے. دیکھیں وہ میرے خیال میں اس قیدی نمبر 804 کو شاید کیش کرانے کی کوشش کریں گے اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم ہے بہت سٹرانگ ہے, اور بہت لوگ کام کر رہے ہیں اور بغیر معاوضے کے کر رہے ہیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ انہیں پیسے دیے جاتے ہیں, اب تو اپوزیشن میں کوئی پیسے نہیں دے سکتا. لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ اس کو اس سے جوڑنے کی کوشش کریں گے, اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کریں گے. سیاسی رنگ دینے سے یہ ہوگا کہ پھر ان پہ چھاپ لگے گی. جیسے آپ کو پتہ ہے ہم باقی جو اینکرز ہیں, ولاگرز ہیں, جو ملک سے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ہی لے کے گئے ہیں نا کہ جی آپ, یہ عمران ریاض نے بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ مارا تھا, لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے غائب رہا, مسنگ پرسن میں رہا, پھر باہر آیا تو اس نے کہا جی مجھے, کیونکہ میں یہ کرتا تھا اس لیے مجھے پکڑا گیا. لیکن ان کے تو ایک ایسے چینل پہ کام کر رہے ہیں جو اس وقت برسر اقتدار ہیں, طاقتور ہیں. اب ان کا جو چینل ہے, میں اکثر وہ پی ٹی سی ایل پہ دیکھتا ہوں, جو سمارٹ ٹی وی ہے, یہ سب سے پہلے ہوتا ہے, 1 یا 2 3 یا 4 نمبر پہ ہوتا ہے. یہ کسی زمانے میں جیو ہوا کرتا تھا, بعد میں ایئر وائی آ گیا تھا پی ٹی اے کے دور میں, اور ابھی ان کا ہے. تو یہ یہاں سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کون کتنی گڈ بک میں ہے. آپ کو سر لگتا ہے کہ اب 13 جولائی کو جب یہ دوبارہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو یہ مقدمہ ہی ڈسچارج ہو جائے؟ علی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن کیا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد, ایک ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کیسے ڈسچارج ہو جائے گا؟ کون سا ایسا ثبوت آ جائے گا جس میں کہے گا جی یہ اے آئی سے بنی ہوئی ویڈیو ہے, میں تو تھا ہی نہیں جی, یہ تو اے آئی سے بنائی گئی ہے, اور یہ میری جگہ میری شکل کا کوئی اور بٹھا دیا گیا. اب جو دفعات ہیں 10 سال سزا ہے, تو 10 سال تو میکسیمم ہے نا. اس میں منیمم, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ جی نیت دیکھی جائے گی یا نیت دیکھنی چاہیے, تو اگر ان کی نیت یہ نہیں تھی تو پھر سزا کم ہو سکتی ہے, 2 سال ہو جائے, 3 سال ہو جائے, 4 سال ہو جائے. سزا تو ہونی چاہیے, یا تو پھر یہ کہیں کہ جی نہیں ہوا ہی نہیں ہے. اب تو جرم ہوا ہے نا یار, ایک جرم ہوا ہے, اس کی سزا ہونی ہے. اور وہ سزا یعنی مرڈر ہو گیا, اس میں گواہ بیٹھ گئے, کوئی اور جرم ہے, لڑائی ہو گئی, گواہ بیٹھ گئے, مدعی نے معاف کر دیا, یہ تو اس ٹائپ کا کیس ہی نہیں ہے کہ جی کوئی کسی کو معاف کر دے اور اس کے بعد یہ کیس ختم ہو جائے. انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ 100 دن تک جیل میں رہے تھے بطور حوالاتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس اتنا جائے گا؟ جو جرم ہیں یہ سنگین ضرور ہیں, لیکن اتنے نہیں ہیں جتنا محمد علی مرزا پہ لگا تھا. ان پہ 295 سی تھی, سی تھا ان پہ نا, جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا تھا جی. تو یہ جو اے ہے اس میں سزا کیونکہ اتنی نہیں ہے, اس میں تو سزا موت بھی ہے نا جو سی ہے, تو اس لیے شاید بیل ہو جائے, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے 2-3 مہینے تو لگیں گے نا جی, اس سے پہلے بیل نہیں ہوگی. اور آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ویورشپ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی ریحان طارق کی, یا پھر کم ہو جائے گی؟ نہیں, میرے خیال میں جہاں ہمارے مذہب کا نام آتا ہے, جہاں صحابہ کا نام آتا ہے, جہاں حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے, ہماری جان اور اولاد مال سب قربان ان پہ, تو میرے خیال میں ویورشپ کیا بڑھے گی. یہ اینڈ ہوتا ہے, جو جتنا جلدی آتا ہے نا جی اوپر, وہ اسی طرح بیٹھتا بھی ہے. عید پر ہمارا شو لگا عامر لیاقت, اس کے اندر بھی ہم نے بات کی کہ عروج اور پھر زوال. تو دیکھیں نا, جب آپ کی عامر لیاقت کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو کتنا عروج ملا,
اس نے کس کے نام پہ عروج لیا؟ مذہب کے نام پہ، نعتیں پڑھ کے. اور پھر اس نے جو اس کی جو ویڈیوز لیک ہوئیں تو اللہ تعالیٰ راز تو کھولتے ہیں نا کہیں نہ کہیں. تو جب اس کی ویڈیوز پھر لیک ہو رہی ہیں، اور کس نے کی؟ جب وہ تالیاں مار رہا ہے، جب وہ مرحوم اب تو وہ فوت ہو گیا، پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن مثالیں تو دینی پڑتی ہیں نا. آج فرعون کی مثال، نمرود کی مثال، یزید کی مثال، یہ ساری وہی مثالیں ہیں نا کہ جی جس کی وجہ ہم دیتے ہیں وہ بھی تو مر گئے ہیں. تو جب آپ ایسے لوگ جنہوں نے غلط کیا مذہب کے نام پہ، خاص طور پہ کہ آپ نے مذہب کو استعمال کیا، مذہب کارڈ کھیلا، تو وہ تو بڑی زیادتی ہے. ایک تو ہے نا جی ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں برے ہیں سامنے ہیں، میں جیسا ہوں جو ہوں سامنے ہوں، آپ جیسے ہیں جو ہیں سامنے ہیں. اب میں سر پہ وہ ٹوپی بھی رکھ لوں، میں سارا دن یہی، اور اندر میرے بغض ہو، باہر میں کوئی اور حرکتیں فرماؤں. اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں ویسے لیکن میں نہیں لیتا. تو یہ غلط ہے سارا. تو اس لیے ویورشپ کیا بڑھے گی اس پہ؟ میں تو نہیں سمجھتا بڑھے گی، ایسے ہی رہے گی. پھر وہ کسی ٹک ٹاکر کو پکڑیں گے، اور ہمارے جو ہمارے ہاں زیادہ بہتات ہیں، ہمارے جو ویورز ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، وہ تو وہی ہے نا، ٹک ٹاکر ہے. وہی آج دیکھیں وہ مہک ملک جو ہے وہ لندن گئی ہوئی ہیں، بہت بڑی خبر ہے. اس سے بڑی خبر کیا ہو سکتی ہے یار؟ مہک ملک لندن میں ہے، اور میں دیکھ رہا تھا ان کا ناشتہ. وہ ناشتہ کیا کرتی ہیں؟ وہ انار کھاتی ہیں، وہ تھوڑا سیب لیتی ہیں، وہ تھوڑی یوگٹ لیتی ہیں، وہ ایک انڈا لیتی ہیں یا لیتے ہیں، اور لوگ اس کو ان کو دیکھتے ہیں، فین ہے ان کے، فین ہے. اور وہ کھڑے ہو کے وہاں ڈھول بج رہا ہے، وہ جناب ناچ بھی رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور آج ایک اور مجھے تصویر نظر آئی، میں اکثر آپ سے ذکر کرتا ہوں، اب تو شی میل اور لڑکیوں کا آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں چلتا کون شی میل ہے کون لڑکی ہے. بالکل میک اپ کے ذریعے، میک اپ ہے، آپ کے فلٹر ہیں، باقی چیزیں ہیں، نہ ہی میل کا پتہ چلتا ہے نہ شی میل کا پتہ چلتا ہے. بلیسفیمی کیسز کی اگر بات کریں، آپ نے اپنے کریئر کے اندر کوئی اس طرح سے دیکھی ہیں کسی کو گرفتار کیا؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جھوٹے الزام میں بھی یہ دفعات لگا دی جاتی ہیں. دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جہاں کوئی قابو نہیں آتا، ہم کچھ ایسے کیسز بنا دیے جاتے ہیں، یا کچھ لوگ کرتے بھی ہیں. پچھلے دنوں کچھ ایسی چیز ہوئی، میں آپ کے اس چینل کی اس سے میں بتانا چاہوں گا کہ نوجوانوں کو بڑا محتاط رہنا چاہیے. جو ٹریپ ہے، جو ہنی ٹریپ تو میں نہیں کہوں گا، جو ٹریپ ہے اس میں بڑی چیز سامنے آئی کہ ایک لڑکی ہے یا دو لڑکی ہیں جو آپ سے دوستی کرے گی، ہر ایج کے بندے سے وہ دوستی کریں گی، پھر اس کے بعد گپ شپ ہوگی، ہو سکتا ہے وہ نیوڈ بھی ہو سکتا ہے وہ ساری حرکتیں کریں جو آج کل ایک سائبر پہ یا سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے، جیسے پہ واٹس ایپ ہے یا میسنجر ہے یا اور چیزیں ہیں، اس پہ یہ کریں گے. اور پھر اچانک جب آپ کی دوستی 15 دن زیادہ ہو جائے گی، مہینہ ہو جائے گی، 2 مہینے ہو جائے گی، تو پھر آپ کو ایک میسج آئے گا، نعوذ باللہ کسی ایسی پوسٹ ہوگی جس میں توہین ہوگی. اب آپ سے پھر یہ پوچھا جائے گا، آپ جب آئیے آپ کو اس لڑکے کو بچے کو پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا آ گیا، اور پوچھے گا وہ کیا بھیجا ہے آپ نے، تو وہ لڑکی مکر جائے گی، وہ کہے گی میں نے تو نہیں بھیجا، یہ کیا. اور لڑکے بھی کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف لڑکیاں کر رہی ہیں، بہت سے کیسز میں لڑکیاں بھی جیل میں آئیں. اور میں ان دنوں دیکھ رہا تھا کوئی 600-700 کی تعداد ہے جن کی علیحدہ بیرک ہی علیحدہ ہے. تو جب وہ پوچھے گا یا پوچھے گی کہ جی کیا ہے، تو آپ اسے واپس بھیجو گے. اب جو ہی واپس بھیجو گے وہ آپ کو بلاک کر دے گی یا کر دے گا، اور پھر آپ کے پاس ایف آئی اے والے آئیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ایف آئی اے یا ایجنسی کوئی آئے گی، وہ کہے گی کہ جناب آپ پہ تو یہ آپ نے کیا ہے. اور ایسے کیسز میں بے تحاشا باتیں سامنے آئی ہیں جس میں پھر مبینہ طور پر پیسے مانگے گئے. ایک گروہ بھی تو پکڑا گیا تھا، گروہ پکڑا گیا، پیسے مانگے گئے، نہیں دیے، پرچے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ جیل میں ہے. اور پھر ظلم یہ ہے کہ ایسے کیسز میں جج صاحبان بھی ڈرتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے. لوگ بے بات نہیں گناہ کرتے ہے تو وہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں. پھر دھمکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور سزا فل ڈوز سزا دی جاتی ہے انہیں. آپ دیکھیں نا، اگر ریحان طارق کو ابھی گرفتار نہ کیا جاتا، اگر وہ باہر ہوتے تو کوئی بھی حملہ کر سکتا تھا. جی یہ تو ہوا ہے، آپ کے سامنے ہوا ہے، آپ کے گورنر صاحب پہ سلمان ہوا، تحصیل صاحب، اس کے بعد بے تحاشا ایسے حملے ہوئے ہیں جس میں
آپ نے دیکھا ہوگا سیالکوٹ کا سری لنکن جو تھا فیکٹری ہاں، اس مینیجر، کو وہ پتہ نہیں کیا نہیں کیا، اب نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، وہ ہوا بھی تھا تو اس کی سزا یہ تو نہیں تھی نا کہ آپ اس کو اس طرح بے دردی سے مار دیں. قانون موجود ہے نا جی، اب بھی تو قانون ہے، اب بھی تو یہ گرفتار ہوا ہے تو اسے سزا ہونی چاہیے. لیکن اس میں آپ کو کسی کو مار دینا یا کچھ ایسا کر دینا تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. قانون زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس کو سزا دی جائے تو. اگلے کیس کی بات کریں. آپ نے کافی کام کیا ہے. غیر ملکی خواتین کا جو کیس ہے، اغوا، تشدد، مبینہ طور پر جو زیادتی کی گئی، اب تو ثابت بھی ہو گیا نا، 3 لوگوں کا DNA میچ ہو گیا. اب پولیس کی کہانی کچھ اور تھی، یاسر شامی کی کچھ اور تھی، سامنے بظاہر کچھ اور نظر آتا. یہ جو ساری کنفیوژن ہے اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے. ٹی وی اب اس چیز کو رپورٹ بھی نہیں کر رہا. سوشل میڈیا پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم آگے جا کر بات نہ کر سکیں. اچھا علی، یہ بڑا مشہور ہوا کیس، پھر اس پہ صحافیوں نے جو کچھ کیا ڈی اے جی آپریشنز کے ساتھ، وہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے. بٹ یہ جو ہوتا ہے، لڑکیاں تو خیر آ گئیں، 26 جون کو آئیں اور اس کے بعد وہ سیر ویر کرتے رہے. 29 کو یہ لاہور میں آئے اور پلان تھا پورا. ان کا وہ جو صاحب ہیں رضا احمد رضا یا جو بھی نام ہے ان کا، تو انہوں نے ایک سکندر ڈار صاحبی نامی صاحب جو ہیں ان کو انویسٹر بنا دیا. تھا یہی کہ جی 25 میں کوئی پیسے لیے گئے، وہاں جب یہ گئے تھے کانفرنس تھی، جو بھی تھا، یہ لاکھوں ڈالر جو ہیں انویسٹ کیے تھے. کرپٹو، اس میں لاکھوں، کوئی 5 لاکھ کہہ رہا ہے، کوئی کتنے لاکھ کہہ رہا ہے. تو اس کے بعد کچھ لوگ تو جوڑ رہے ہیں جی، پچھلے 100 ملین جو تھے وہ بھی اسی میں تھا، کچھ جوڑ رہے ہیں کچھ لوگ. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا ایک سٹوری جو ہے، وہ ایک اینکر ہیں بڑے مشہور، انہوں نے ہم پہ ہیں شاید، انہوں نے یہ بریک کی تھی. عمران شفقت صاحب کی بات کر رہے نہیں، ہیں؟ عمران شفقت نے تو نہیں کی، میرے خیال عبد المالک ہیں وہ جی جو ہیں ایک اینکر، بالکل. انہوں نے کی تھی، میں نے سنی تھی جی. پھر خاموشی ہو گئی. یہ جو تھا اس میں اب کہتے ہیں جی وہ 22 سال کے لڑکے ہیں، دبئی ابو ظہبی میں رہتے ہیں. اب 22 سال کے لڑکے کے پاس 5 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ کہاں سے آ گئے؟ پہلی بات یہ سوچنے کی ہے. ایسی ہے. تو انہوں نے کی، کہیں نہ کہیں سے آئے ہوں گے ظاہر ہے. تو وہ جب ان کی وہ جو پیسے ان کو پروفٹ آ رہا تھا، وہ پروفٹ بند ہو گیا. اور پروفٹ نہیں آ رہا تھا، انہی کے پیسوں میں سے انہیں پیسے مل رہے تھے. انہیں پیسے مل رہے تھے یا جو بھی ہے، تو فراڈ سارا. وہ بھی کوئی اچھی خواتین نہیں ہے، وہ بھی اسکیمر ہیں سارے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جی وہ کوئی بہت نیک ہیں، پارسا تھیں اور ان کو ویسے وہ آئی ہیں اپنی مرضی. لیکن ظلم ہوا ان پر. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے علی کہ جی آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں اور میں اپنی جیب میں پیسے لے کے جا رہا ہوں، آپ مجھے پسٹل دکھائیں چھین لیں، تو یہ تو کوئی نہیں ہے نا، میں اپنی مرضی سے آپ کو دوں گا. تو یہ جو خواتین ہیں ان کو پھر پلان کے تحت لایا گیا، پھر ایک گھر میں رکھا گیا. یہ تو سٹوری سب کو زبانی یاد ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو ان کے ساتھ ہوا، زیادتی کی گئی. ایک خاتون کے ساتھ ایک بندے نے 3 دفعہ کر لیا. پھر اس میں وہ جو آپ یقین جانیں کہ وہ جو سٹوری ہے، مجھے تو کاما سوترا لگتی ہے. آپ نے شاید کاما سوترا کا آپ کو پتہ نہ ہو، جو پرانے لوگ ہیں انہیں وائی وہانوی اور کاما سوترا بڑے یاد ہے کہ یہ انڈین بیسکلی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکس کے بارے میں. اور جو ایف آئی آر ہے وہ بھرپور ہے اس کہانی سے. اچھا، ماضی میں کبھی کسی نے ریپ کیسز میں ایسی کبھی نہیں یار، بہت کم ایسا ہوتا تھا. ایک ایف آئی آر میں نے دیکھی تھی، اچ شریف تھانے کی تھی وہ، لیکن ایسی نہیں تھی جیسی ایف آئی آر ہے. وہ بھی کسی پولیس والے نے دی تھی. اس میں اس خاتون نے نہیں کہا تھا اپنے بارے میں، اس پولیس والے نے کہا کہ جب میں گیا تو یہ سین تھا، وہاں 3 مرد تھے، ایک عورت تھی، اس کا یہ تھا، اس کا یہ تھا، اس کا یہ تھا. اس نے اس طرح وہ بیان کیا قصہ. بعد میں وہ مقدمہ ختم ہو گیا، بری ہو گئی، لیکن وہ بھی ایک پلان تھا پورا جو مجھے پتا تھا اس کے بارے میں. لیکن یہ تو ایک خاتون اپنے بارے میں بتا رہی ہے نا، کہ کھلا بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا. لیکن غلط ہوا، زیادتی ہوئی، ظلم ہوا. اچھا، اب یہ جو سٹوری ہے نا یاسر شامی والی اور ڈی ایچ صاحب آپریشن والی، یہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ایک پوڈ کاسٹ میں جی کہ دونوں سچے ہیں. میرے نزدیک دونوں سچے ہیں. اب سٹوری کچھ یوں ہوتی ہے کہ یہ جو اس کے والد ہیں کارلوس ہیں یا کارنول ہیں، جو بھی ہیں، وہ کال کرتے ہیں 15 پہ 1 تاریخ کو 12:00 دوپہر کو. یہ کوئی بات نہیں مان رہا کہ انہوں نے کال کی. نہیں کی ہے انہوں نے، یہ تو آن ریکارڈ ہے نا.
یہ تو آپ کے ڈی آئی جی صاحب جو ہیں فیصل کامران صاحب نے، انہوں نے خود کہا کہ جی ہمیں اتنے بجے کال آئی اور اس کے بعد ہم نے موومنٹ شروع کی. آپ ماضی کے اگر واقعات دیکھیں نا، پنجاب کالج کا ایک انسیڈنٹ ہوا، جو کچھ اس میں ہوا بے شک وہ جھوٹ تھا. اس کے بعد پھر بھاٹی گیٹ کے اندر پولیس نے جو بیانیہ دیا. اب پولیس کے ساتھ اس طرح کے جب واقعات ہو جاتے ہیں، جو رپورٹنگ کی جاتی ہے، پولیس بیانات دیتی ہے، پھر اس طرح کے اگر کوئی سچ میں بھی پولیس نے اچھا کام کیا، کوئی مانتا نہیں ہے. علی دیکھیں، یہ تو 15 کی کال ہوگی، انٹرنیشنل کال ہے، اور ان کے نمبر ہیں، اب وہ انٹرنیشنل نمبر ہے نا جس پہ کال آتی ہے، یونیورسل نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ 1111000015 کچھ اس ٹائپ کا نمبر ہے. اب وہ تو موجود ہے، ریکارڈ موجود ہوگا نا یار، اس میں تو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ جب کال آتی ہے ریکارڈ ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، ریکارڈ موجود ہے. اور ان کے جو والد تھے، جب ان سے رابطہ کیا گیا اس نمبر پہ، تو انہوں نے ایک تصویر بھیجی، کیونکہ یہ جو خواتین تھیں انہیں بھی ڈر تھا. یہ جب آتی ہیں تو اپنی ہر مومنٹ کی یہ تصویریں بھیجتی رہیں کہ اب ہم یہاں ہیں، اب یہاں جا رہے ہیں، اب فلاں کر رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، تو اب انویسٹر سے ملنے جا رہے ہیں. تو جو تصویر شروع میں بنائی گئی، ایک سیلفی بنائی گئی یا تصویر بنائی گئی، اس میں اس گاڑی کا نمبر تھا، اور اس نمبر سے پہ ٹریس کرنا، پولیس کے پاس تو اور کلیو کوئی تھا ہی نہیں. پولیس کام کر رہی تھی اس پر بازیاب پولیس کروانے کے کام لیے. کر رہی تھی. اور پھر جب پتہ چلا، اس کا تو پتہ بعد میں چلا کہ جناب ان کے ویزے جو ہیں وہ تو فارن آفس کا استعمال ہوا نا. کسی نے کہا ہوگا، اب جو احمد رضا ہیں رضا ڈار ڈار. صاحب، وہ تو فارن آفس نہیں گئے ہوں گے نا، کسی کو کہا ہوگا انہوں نے، تو ویزے کیسے لگ گئے؟ ایسے ویزے اتنے جلدی تو نہیں لگتے نا. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں آج، جو یہاں کسی نے نہیں کی. یہ جتنے بھی فارنرز آتے ہیں پاکستان میں، یا پاکستانی انڈین جاتے ہیں، انڈیا جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں، پاکستان کا یہ قانون ہے، سیکیورٹی آرڈیننس ہے فارنر سیکیورٹی کے بارے میں، وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا. ہر فارنر کو سیکیورٹی برانچ، اگر ضلع ہے تو ڈی پی او آفس، سی پی او اگر یہاں لاہور ہے تو سی سی پی او آفس میں ایک سیکیورٹی برانچ ہے جہاں فارنرز کو ڈیل کیا جاتا ہے. وہاں آپ جا کے انٹری کرائیں گے اپنی. کسی نے ان کی انٹری نہیں کرائی، اور آپ جس کے گھر میں رہ رہے ہیں اس کا فرض ہے کہ جا کے انٹری کرائے اور بتایا یہ میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتا اس کے خلاف ایف آئی آر ہو سکتی ہے. لیکن یہاں کیونکہ یہ بڑے لوگوں کے مہمان تھے، کسی نے کچھ نہیں کیا. اب یہاں سے پھر کلیو چلتا ہے، گاڑی کا نمبر، اس کی ملکیت پتہ چلتی ہے، پھر فون نمبر جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے ان کے والد سے پیسے لانے کے سلسلے میں، اس نمبر کو ٹریس کیا جاتا ہے. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جی یہ احمد رضا صاحب جو ہیں یہ ڈار ہیں. رضا ڈار کو کیا پتا تھا کہ پولیس اس کے پیچھے ہے اور اس نے لڑکے کو اٹھایا اور لے کر چلے گیا؟ آگے جا کے جب یہ ہلچل مچتی ہے، سرگودا میں ریڈ ہوتا ہے، شاہدرہ میں ریڈ ہوتا ہے، پولیس ریڈ کرتی ہے، تو پھر ہلچل مچتی ہے. یہ سب کچھ 2 گھنٹے میں ہوا ہے، کیونکہ پولیس کا پہلا جو بیان تھا اس میں 2 گھنٹے. 2 گھنٹے میں تو انہوں نے ویسے لکھنے والے نے لکھ دیا جو کاتب ہے بیٹھا ہوا. دیکھیں 1 بجے، اگر 1 بجے سمجھ لیں، 1 بجے انہیں اطلاع مل رہی ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کر رہے ہیں. 1 سے لے کے 5 بجے تک تو یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور تقریباً یہ 6 ساڑھے 6 بجے وہاں سے نکلے ہیں اس گھر سے، کیونکہ اس گھر پہ بھی بقول پولیس کے ریڈ کیا گیا. اور یہ جو جس کی گاڑی لگی ہے نا، جو ایک ہے وہ جو لوگ ہیں کپل ہے، انہوں نے کوئی 7 بج کے کچھ منٹ پہ کال کی ہے 15 پہ کہ ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. وہ ایکسیڈنٹ کے بعد کوئی 10-15 منٹ لگے ہیں. یعنی اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ جی وہ 7 بج کے 48 منٹ پہ یا 58 منٹ پہ، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ 7:30 بجے جو ہے، یا جو ٹائم ہے 7:30 اور اس کے درمیان، 7:45 کے درمیان، تو وہاں یہ وقوع ہوتا ہے. اب وہ گاڑی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جب گاڑی لگتی ہے، کوئی یہ کہتے ہیں جی جان بوجھ کے اس نے گاڑی ماری اور چھوڑ گیا، کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، جو بتایا گیا لڑکیوں نے بتایا، جو ان کا 164 کا بیان ہے کہ ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس موبائل فون تھے، ہم انہیں پیسے دے چکے تھے 8 لاکھ جو ڈالرز ہیں، ان کے والیٹ میں گئے. یہ کس کے والیٹ میں گئے ہیں؟ رضا ڈار کے؟ تو یہ رضا نے منگایا. اب کس کے والیٹ میں ڈالے یہ نہیں پتا. اب اس کے بارے میں بھی ایک کویشچن کیا گیا تھا، ایک صحافی ہیں، انہوں نے ڈی اے جی صاحب سے، لیکن ڈی اے جی صاحب نے کچھ نہیں بتایا کہ جی والیٹ کس کا تھا، کیا وہ احمد رضا کا والیٹ تھا یا کسی اور کا تھا. وہ تو 20-25 ہزار کہہ رہے ہیں،
لیکن ایکچولی وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ جی ہم نے جو میں نے سنا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی ایک دفعہ 7 لاکھ منگائے گئے، پھر 1 لاکھ اور منگوایا گیا اور وہ ان کے والیٹ میں جا رہے ہیں۔ اس کے اندر وحید نامی شخص جو ہے جسے باس کہا جا رہا ہے، اب باس کون ہے؟ کیا باس نے ہائر کیا ہوا تھا احمد رضا کو باقی آگے، یا ساتھی تھے، یا پھر جو رضا ڈار ہیں انہوں نے باس کو ہائر کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس میں تو وہ جو بندہ ہے وحید، اس کی تو ویلیو اتنی وہ نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ ان کو ہائر کرے جی احمد رضا تو، یا وہ پیسے بھی تو ان انویسٹمنٹ کے، کرے؟ وہ 11 لاکھ روپے لیے گئے ہیں اس نے جی بقول اس کے کہ جی ڈفرینٹ سٹوریز آ رہی ہیں نا کہ جی بات یہ ہے کہ صحافی جلد بازی کر گیا تھوڑی سی۔ صحافیوں کو یہ سارے کویشچن وہاں کرنے چاہیے تھے جن کا جواب آپ ادھر ادھر مانگتے پھرتے ہیں یا میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن سوالوں کے ہم نے سنے ہیں جو سوال کیے گئے، آپ نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ڈی آئی جی صاحب نے جواب نہیں دیا۔ ڈی آئی جی صاحب جن چیزوں کا جواب دینا چاہتے تھے، جو ان کے پاس تھی اسٹوری یا جو بھی وہ بتا رہے ہیں، صرف وہی جواب دیے ہیں اپنی مرضی سے۔ یہ تو جو ہم کویشچن ہوئے ہیں دیکھ رہے وہ ہیں۔ تو کویشچن یہ ہوا ہے کہ جی آپ بھی تو ملزم ہیں، مجرم ہیں اس ایس ایچ او والے کیس میں جو سٹارٹ کیا ایک صحافی نے وہاں۔ سٹارٹ تو آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کویشچن پوچھنا چاہیے۔ یہ تو ایک ٹی وی پروگرام میں صحافی پوچھ رہے تھے کہ جی کس والیٹ میں گئے ہیں، یہ تو وہاں کویشچن کرنا چاہیے تھا۔ تو بڑے آرام سے گھیر سکتے تھے ڈی اے جی صاحب کو۔ انہوں نے تو بات کی کہ جی ہم 2 سال سے مر گئے، ہمارے جناب فون نہیں سنے جاتے، وہ اور غلط جی تھا۔ ہمارا جی فلاں ہو گیا، ہم آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ ہمیں پہلے کھانا نہیں کھلاتے رہے۔ تو یہ تو کوئی صحافت نہیں، یہ تو انہیں گھیرتے۔ ایگزٹ دے دیا، سیف ایگزٹ۔ اگر ڈی اے جی صاحب نے جو کرنا تھا وہ کھیل گئے ان کے ساتھ۔ ڈی اے جی صاحب تو جو پرانی ان کی چل رہی تھی 1 سال سے، یہ ان کا داخلہ بند تھا اور انہیں موقع مل گیا اچانک وہاں جانے کا، تو بھائی جب یہ وہاں چلے گئے تو پھر آرام سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا۔ اب پھر ان کی پہلے آلریڈی، اب ڈی اے جی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ میں تو صلح کرنا چاہتا تھا جی، میں نے ان کو بلوایا، تو انہوں نے غلط انہوں نے کیا میرے ساتھ، میں نے تو اپنے گھر بلوایا نا۔ خیر ایک چیز اچھی ہے کہ ڈی آئی جی صاحب نے کسی بھی چیز کا جواب نہیں دیا۔ یہ جو باتیں کر رہے تھے انہوں نے کسی کو نہیں جواب وہ نہیں دیا، سمجھدار ہیں اس وہاں پر معاملے کوئی میں، میں لڑائی نے نہیں دیکھا، کی۔ حالانکہ وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جی بڑا غصہ کرتے ہیں تو بہت گالیاں دیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں، ایسے موقع پہ انہوں نے بہت سر کہہ کر بات کی ہے۔ سر کر کے بات کی۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ہے جی کہ میں آپ سمجھتا ہوں، آپ جہاں سے بول رہے ہیں وہ اینگل سمجھتا ہوں۔ جس اینگل آپ کے اینگل کو سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور میرے خیال میں تو انہیں پریس کانفرنس کرائی گئی، پریس کانفرنس انہیں کرنی نہیں چاہیے تھی، یہ سی سی پی او کا ڈومین تھا جی، کیونکہ انویسٹیگیشن اور جو آپریشنز ہیں یہ ان کو کرنا چاہیے تھا، جو سی سی پی او صاحب ہیں یہ سی سی پی او صاحب کو کرنی چاہیے تھی، یا آئی جی صاحب کو کرنی چاہیے تھی۔ اچھا یہاں سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی، سی سی ڈی نے ہاتھ کیوں کھڑے کر لیے اس بار؟ کیوں نیفے میں یار پسٹل دیکھیں چلے؟ اس پہ بڑی میمز بن رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ امیروں کے نیفے میں پسٹل نہیں چلتا، غریبوں کے چلتا ہے، تو اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے۔ اب اس میں پکڑ کے مار دینا، کل کو کوئی رپورٹ ہوتی ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے، اب پاکستان میں تو دبا لیتے ہیں ایسے معاملات میں، وہاں تو یہ دبائے نہیں جائیں گے۔ کل کو یہ بات اگر بھی اس کی سامنے آ انکوائری سکتی ہو ہے۔ گئی، اگر دیکھیں یہاں تو کسی معاملے کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہو رہی، اگر ان کے کہنے پہ وہ اس کیس کو پرسو کرتے ہیں اور جو ملزمان ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اب یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے ملزمان مارے یہ جائیں کون گے۔ سے مارے، اب 3 کا تو ڈی این اے آ گیا نا، لیکن میرے حساب میں تو سارے ایکول ہیں جی۔ اب کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے جو 2-3 گن مین تھے وہ بھی شامل ہیں، وہ رولا ڈال رہے ہیں، 8 بندے ٹوٹل پکڑے گئے نا جی۔ جو صفائی کرنے والے جو اس پر بھی صفائی لگ کرنے گئے۔ والے ہیں ان پہ بھی آ گیا، جو وہاں کھانا دینے جاتا تھا اس پہ بھی ہو گیا۔ کرنے والے تو وہی 5 ہیں، جن میں وہ 3 اس کے گن مین ہیں، ایک 2 شاید گن مین ہیں، ایک وحید ہے، وحید اور موقع پر موجود تھا وہاں پر؟ وہی تو باس تھا وہاں، اسے کہہ رہتے ہیں کہ جی باس تھا۔ اور اس کے بقول ایکچولی یہ ڈرامہ جو کیا گیا تھا، وہ ڈرامہ یہ تھا کہ شروع میں تو اس کو بھی باندھ دیا گیا تھا، بالکل۔ وہ جو رضا ڈار ہے اسے بھی باندھ دیا گیا تھا۔ بعد میں جب وہ چیز کھل گئی، انہوں نے کہا جی ہم پیسے دیتے ہیں، پیسے ہیں، تو پھر رضا صاحب بھی اوپن ہو گیا، انہوں نے کہا کیا کر لینا ہے ہمارا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جی حکومت ان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں چلیں اتنی حد تک تو ہو گیا نا جی کہ پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت نے کوئی ابھی تک سامنے مداخلت نہیں کی، اور نہ ہی اس کو کوئی اون کر رہا ہے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق کوئی اتنی یہ بات جو ہے ہم نہیں کر سکتے کہ مداخلت نہیں ہوتی۔
آپ کو لگتا ہے کل کو ریلیف مل سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو ثابت شدہ ہے نا کہ جو رضا ڈار ہیں انہوں نے تو ریپ نہیں کیا. یار رضا ڈار نے 365 تو کیا ہے نا, ریپ نہیں کیا, لیکن آپ اقوام کی رہت موجودگی میں ریپ ہو رہا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اتنے شریک ہیں نا. جب آپ وہاں موجود ہیں, آپ کی موجودگی میں ایک جرم ہو رہا ہے تو آپ برابر کے شریک ہیں. یہ نہیں کہ میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا. ایک میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا, کچھ صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ خواتین نے پاکستان سے جانے سے پہلے جو ہے راضی نامہ کر دیا, ویڈیو وغیرہ بن گئی, کچھ ایسی خبریں ہیں علی, اس کے اندر. یہ آپ کو لگتا ہے کیونکہ پیسے والے ہو ہیں سکتا ہے کل کو کیونکہ راضی نامہ یہ ہو آپ جائے؟ کے مشہور اینکر جو ہیں, جو بڑے بڑے ٹی وی پہ بیٹھے ہیں, خاتون اینکر ہیں, کچھ اور ہیں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بالکل غریدہ فاروقی کی میں غریدہ دیکھ رہا ہوں. فاروقی صاحبہ نے کہ جی وہ ان کا تو تصفیہ ہو گیا تھا. اب میں حیران ہوں کہ ایک 3 دفعہ ان کے ساتھ ریپ ہوا اور اس کے بعد جناب راضی نامہ ہو گیا. کمال ہے ویسے یہ کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو, اللہ نہ کرے, اور پھر جناب وہیں بیٹھ کے راضی نامہ ہو جائے. وہ تو اپنی جان چھڑا رہی تھی. مجھے یہ بتائیں علی, 2 اکیلی لڑکیاں, خواتین, اب لڑکیاں یا خواتین سمجھ لیں, جو باہر سے آئی ہوئی ہیں, جو زبان نہیں سمجھتی, اور جن کے ساتھ اتنا تشدد ہو رہا ہے, انہیں ہر 2 گھنٹے کے بعد, آدھے گھنٹے کے بعد ننگا کیا جا رہا ہے, ان کے سامنے کوئی شیشہ رکھ کے ان کے جسم کو کاٹنے کی بات کر رہا ہے, کوئی اسلحہ لے کے ان کی شرمگاہ میں اسلحہ گھسیڑنے کی کوشش کر رہا ہے. یار وہ کیا کریں گی؟ اگر وہ یہاں تو ایئرپورٹ سے چلے جاتی کہ یہ کیس اوپن ہوتا, بعد میں باہر جا کر کرتی, شاید نہ ہوتا, شاید یہ کسی کو اللہ کی انٹرویو طرف دے سے دیتی. نہیں ہونا تھا میرے خیال میں. وہ جا کے وہ چپ ہی کر جاتے. اگر ہوتے بھی سی تو وہاں جا کے پھر کس نے یہاں کال کرنی تھی, خاموشی ہو جاتی. اور انہیں بھی یہی لگتا ہے, یہ جو رضا ڈار صاحب ہیں, کہ جی وہاں, اور انہیں شاید جو ڈائریکشنز آ رہی تھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا رابطہ تھا مسلسل کہیں, اور ان کو جو ڈائریکشنز آ رہی تھیں اس میں تو یہی تھا کہ بس سب ٹھیک ہو گیا, چھوڑ دو انہیں ایئرپورٹ پہ. تو یہ ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا رہا تھا, بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو تو گیا. ایکسیڈنٹ ہوا, انہوں نے پیچھے سے اس کو کھینچا, یہ ڈرائیو کر رہا تھا, اور جب انہوں نے دیکھا اس پہ جو لگایا ہوا تھا, انہوں نے میپ لگایا ہوا تھا, تو ایئرپورٹ نہیں جا رہا کہیں, وہ سمجھی کہیں اور جا رہا ہے. تو یہ بٹھا چوک کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو کہانی شروع میں بھی میں نے بیان کی کہ دونوں کام کر رہے تھے. اب یہ نہیں کہ پولیس آرام سے بیٹھی ہوئی تھی اور یاسر شامی صاحب نے لڑکیاں برآمد کر لی, یہ بھی تو نہیں ہے نا جی. کہانی وہی ہے, لیکن جو شروع میں وہ دیا گیا کہ جناب 2 گھنٹے میں برآمد کر لیں چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایت پہ, اور سارا پھر یہ اس ٹائپ کی بات ہوتی ہے. ہینیس کرائم تو ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف والا معاملہ جو ہے, یا تو یہ ہو کہ جو 7 ملزمان ہیں ان کو سزا مل جائے گی, ایک نکل جائے گا؟ یار نکلے نہیں, یہ تو ملے گی, سب کو سزا ہوگی. زنا والے DNA ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو 164 کا بیان ہے, بہت خطرناک ہے 164 کا. وہ لیک کیسے ہوا؟ وہ لیک تو پھر آ گیا باہر کسی طریقے سے جی, پتہ نہیں. حالانکہ 164 نارملی آ جاتے, آ جاتا ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کی کاپی لے سکتے ہیں. مدعی اپلیکیشن دے کے آپ کاپی لے سکتے ہیں اس کی, ملزم بھی لے سکتے ہیں. آپ اپلیکیشن دیں مجسٹریٹ کو کہ جی یہ میرے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں, مجھے اس کی کاپی چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی خفیہ دستاویز ہے, لیکن اس کو خفیہ دستاویز بنا دیا گیا ہماری پولیس نے, اور 2 دن اسے چھپا کے رکھا. یعنی بیان ہونے کے بعد جب تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی, اسے 1 دن پہلے شاید کہیں سے لیک ہوا. ایک صحافی ہیں ذیشان عزیز ہیں, شاید انہوں نے پڑھ دیا, ایک اور کوئی صحافی ہیں انہوں نے پڑھ دیا. اس کے علاوہ بھئی ایسی چیزیں, اور میری اپنی ذاتی رائے, یہ پریس کانفرنس شروع میں کر دینی چاہیے تھی. جیسے ہی یہ لڑکیاں پکڑی گئی تھیں اسی دن ہی انہیں پریس کانفرنس کر کے بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ فلاں بندے ہیں, یہ فلاں ہیں. یہ جیسے کہ ہم نے دیکھا اشرا کے اندر ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کا قتل کر دیا, سیم ڈے پہ پریس کانفرنس ہو گئی تھی. دیکھیں اسی دن ہی پریس کانفرنس ہو گئی, ہر چیز کلیئر ہو گئی. حالانکہ وہ ماں نے اپنے بچوں کو مارا, وہ خود بیٹھی ہوئی تھی اس میں جب وہ رو رہی تھی. تو اگر یہی پہلے ہو جاتی, لیکن میری اپنی اطلاع ہے کہ جی DIG صاحب چاہتے تھے پریس کانفرنس کرنا, جو مجھے بتایا گیا, اندر سے خبر آتی ہے, لیکن انہیں روکا گیا تھا کہ نہیں رک جائیں, ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے, کتنا ہائی لائٹ ہوتی ہے چیز, کتنی پھیلتی ہے, اس حساب سے کریں گے. اس کیس میں جو پولیس پہ الزامات لگ رہے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے, آپ خود پولیس میں رہے ہیں, معاملات آپ نے یار دیکھے اتنا فیسیلیٹیٹ تو کرے گی نا, ہو سکتا ہے وہ حوالات میں نہ بیٹھا ہو, باہر بیٹھا ہو. جو میری اپنی اطلاع ہے, ہو سکتا ہے باہر بیٹھا ہو. یہ بھی ہے کہ کچھ افسران گئے تھے وہاں ملنے انہیں, اور مل کے آئے تھے, پوچھ کے آئے تھے کہ تیرا کی حال ہے.
بچے ٹھیک ہو جاتا ہے ایسا، کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا. تو یہ چلتا رہتا ہے یار، وہ باہر بٹھا دینا، حوالات میں نہ بٹھا دینا. اب اس میں کہیں جانے کسی کی ایکسیس تو ہے نہیں. آپ کے کرائم فائٹر اور کرائم کے جو ہیں کیا کہتے ہیں جی آپ کے یوٹیوبرز، رپورٹرز. کرائم رپورٹرز، وہ اب کرائم فائٹرز کے سامنے ہارے ہوئے ہیں کہ کرائم رپورٹرز کو کہ جانے نہیں دیتا تھانے کو، تو ان کو گھسنے کو ہی نہیں دیتا. پہلے کوئی خبر اندر سے نکل آتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی. اب انہوں نے اپنے ان کے سینئر کی بھی بےزتی کی، اور وہ تو احمد فراز صاحب تو حد سے گزر گئے نا جی. انہوں نے ایک نعرہ ہے وہ مار دیا. یار آپ کچھ تو خیال کر لیں، یہ بنتا ہے آپ کا. اور وہی بات ہے نا، جب عروج بہت مل جاتا ہے. ہم تو کافی عرصے سے احمد فراز صاحب کو دیکھتے آئے ہیں کہ جی بڑے اچھے صحافی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں. یار کوئی صحافی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سینئر افسر کو کھڑے ہو کے یہ ایسا، اب وہ ان کی تو انسلٹ ہوئی یا نہیں ہوئی، اب وہ ہر جگہ یہ جا کے دکھائیں گے، وہ حکومت کو بھی دکھائیں گے، وہ سب کو دکھائیں گے کہ جی یہ حال ہے ان کا. آپ کو لگتا نہیں ہے یہ صلح ہو جانی چاہیے؟ سال ہو گیا ہونی اس چاہیے. لڑائی میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ صلح باقی تو سب کی صلح ہے. اب 2-4 لوگ ہیں جن کے خلاف میں بھی NCCIA میں گیا، وہ میری درخواست بھی پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، سٹے ہوا تھا، وہ ہو گیا جی، ہو جاتا ہے سٹے، کوئی ایشو نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ صلح کے بعد کیا جو ان کے پہلے ایک عزت بنی ہوئی تھی، ان کے کہنے پہ پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتے تھے، ان کے کیسے کہنے پہ دہاڑیاں لگتی تھیں، بہت سے صحافی تھانوں پہ جا کے دہاڑیاں لگاتے تھے. ہر صحافی کا اپنا لیول تھا. کوئی سب انسپیکٹر SHO کا لیول تھا، کوئی DSP کا لیول تھا، کوئی SP کا تھا، کوئی CCPO کا تھا، کوئی DAG آپریشنز کا تھا. ان کے کہنے پہ SHOs بھی لگتے تھے، ان کے کہنے پہ تھانہ غالب مارکیٹ میں اور ہربنسپورہ میں بھی SHO لگتے رہے. تو اب جب نہیں لگ رہے تو تکلیف تو ہے نا جی، کہیں نہ کہیں تو پریشانی ہے. کسی کا 2 سال سے نہیں چل رہا، کسی کا جناب روٹی پانی بند ہے. یہ جا کے بیٹھتے تھے وہاں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے، اور سائلین باہر ہوتے تھے بیچارے، اندر صحافی بھائی بیٹھے ہوتے تھے اور چل کے آ رہے ہوتے، کافی آ رہی ہے، بھائی جان وہ منگا لو، بھائی جان وہ منگا لو. تو بھائی جان جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے وہی آتے ہیں خراب کر کے گئے نا. جو پہلے ان سے بھائی جان تھے، وہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، جو DAGs رہے ہیں، کوئی CCPOs رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ آتے خراب کر کے گئے. لیکن جو پولیس ہے وہ میڈیا سے بنا کے رکھتی ہے، میں نے دیکھا ہے. آپ نے بھی اپنے ٹائم پہ بنائی ہوگی، اور نہیں، میڈیا ان کے سے بعد جو آئیں گے وہ بھی بنائیں گے میڈیا سے. علی ایک حد تک آپ بنا کے رکھیں نا ان کی. اب ہر کام میں اگر پوسٹنگ ٹرانسفرز، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اتنے پولیس والے ہیں جن کی پرسنل فائل پہ چٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ فلاں نے تبادلہ کرایا. جو اچھے پولیس والے ہیں پتہ کیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو چٹ ہوتی ہے OSI برانچ میں وہ جا کے اٹیچ ہو جاتی ہے. وہ چٹ بنائیں گے، فلاں کا ریفرنس، یہ فلانا ریفرنس، یہ فلانا صحافی، یہ جیو کا، یہ دنیا کا، یہ فلانا نام لکھے ہوتے ہیں. اور چٹ جو ہے اس بندے کی بعض تو اس میں انٹری بھی ان کے سروس رول میں انٹری ہو جاتی ہے، یہ ان کے سروس رول کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر صحافی کوئی ہے وہ ہائی لائٹ کرتے کہ کرائم ہوا ہے، اچھی خبر ہوگی، اچھی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو وہ اچھا رپورٹ کرے گا. اگر کرائم ہو رہا ہے تو وہ تو رپورٹ کرے گا نا. اعتراض تو اس بات پہ ہے دیکھیں کہ کرائم اگر ہوتا ہے تو اسے بالکل ہائی صحیح لائٹ کہہ کیا رہے ہیں. جاتا ہے. میں بھی تو اب خود کو، ویسے مجھے تو نہیں کہتے میں صحافی ہوں، میں صحافی نہیں ہوں، میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ صحافت کریں نا. آپ کا کیا کام ہے یا DAG آپریشنز پہ جا کے بیٹھ کے، ہاں پریس کانفرنس سے آپ کو بلا لیا، یا ایک صحافی کا کیا کام ہے جا کے تھانے میں DSP کے پاس بیٹھے اور اسے کہ بھائی جان کام کر دیں؟ اس کا کیا کام ہے یار؟ یا اس کا تبادلہ کر دیں، فلاں کو انچارج انویسٹیگیشن لگا دیں، فلاں کو SHO لگا دیں، فلاں کو انویسٹیگیشن سے آپریشن ملے ہیں، فلاں کو فلاں. یار آپ علی، میں پہلے بھی کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کی آدھی جو لاہور پولیس ہے اس کے ساتھ چٹیں لگی ہوں گی. وہ اس وجہ سے کہ ایسا ہوتا تھا کہ ان کا فون کال کسی صحافی کی SHO نے نہیں سنی تو DAG کی کال جاتی تھی تو ہم نے کیوں نہیں سنا اس کا فون. یہ ہوتا رہا یہاں. آپ کو لگتا ہے کہ جو اگلے DIG آئیں گے وہ پچھلے والوں کو فالو کریں گے یا اپنے مطابق جو ماضی میں یہ تو ہوتا رہا؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان میں کتنا تپڑ ہے جی، بیک پہ کون ہے، کس نے پوسٹنگ کرائی ہے، کون اس کے سر پہ ہے، اس کی پوسٹنگ اسی حساب سے چلتی ہے. جو ایویں حادثاتی طور پہ لگ جائے گا، بہت مشکل ہوتا ہے لاہور میں یا کسی جگہ پہ بھی پوسٹنگ ہونا.
اگر کوئی لگ گیا اور کمزور ہے تو وہ تو پھر لیٹ جائے گا ان کے سامنے. وہ پیار محبت سے. آج بھی اس رجیم میں بہت سے ایسے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں جو لڑائی نہیں چاہتے, جو ان کو اسی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ان کے آفس میں آج بھی اسی طرح سب چیزیں چل رہی ہیں ان کے آفس میں. چائے آتی ہے, کیک آتا ہے, سب کچھ. قیمے والے نان بھی آتے ہیں. قیمے والے نان بھی آتے ہیں. تو وہ اب نان نہیں کھلا رہے ڈی اے جی صاحب, تو اب تکلیف تو ہے نا جی. اب ان کا کچھ کر نہیں پا رہے. مصیبت یہ ہے کہ ان کا کچھ ہو نہیں رہا. اللہ ان کے ساتھ ہے یا حکومت ان کے ساتھ ہے, تو ان کا کچھ ہو نہیں رہا. کوئی عام بندہ ہوتا تو اب تک وہ بیچارہ راجن پور سے بھی آگے بیٹھا ہوتا. تو ابھی ان سے کچھ ہو نہیں رہا, بے بس ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جس کے ساتھ ہے نا, اور نہیں تو پھر وقت جب آتا ہے علی تو حکومتیں بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہیں, برسر اقتدار لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک فلم ہے یہ ستلج, اس کے اندر دکھایا گیا ہے جسونت سنگھ, جو بھارتی پنجاب میں جو کچھ ہوا, وقت آنے پہ جو 25,000 پولیس مقابلوں میں مارے گئے, حکومت نے ہاتھ اٹھا لیا, سینئرز نے ہاتھ اٹھا لیا. یار جب آگ لگتی ہے نا تو پھر ہر بندہ خود کو بچا رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بندریا کے پاؤں جلنے لگے دھوپ میں, اس نے اپنے بچے مار کے نیچے پاؤں کے رکھ لیے. اس نے اپنے بچے رکھ لیے نا. تو یہ سارے جو بچے ہیں جب وقت آئے گا تو یہ سارے ان کی قربانیاں ہو جانی ہیں. ویسے جنہوں نے ہاتھ سے کیا ہوگا وہ جائیں گے, سب وہی جائیں گے, کیونکہ اوپر والے تو بچ جاتے ہیں نا. وہ ہمارے سینئرز اکثر کہا کرتے تھے جی ہم نے کہہ بھی دیا تھا تو آپ بچے تھے, آپ تو بڑے سمجھدار تھے جی, آپ کی تو بڑا ایکسپیرینس تھا, وہ آپ تو جناب آپ نے کیوں کیا. اور بھائی نہیں کرتے تو پھر جیسے وہ ایس ایچ او مارا گیا تو کیا کرتا, مجھے بتائے نا. اس ایس ایچ او کو کہا گیا, اسے ڈنڈا تھا پیچھے کہ تو نے کرنا ہے ابھی بیان 164 کے کرانے ہیں. اب وہاں جا کے اگر وہ اپنی عقل کے مطابق کام نہیں کر سکا, میں ہوتا تو میں یوں نہ کرتا, میں ہوتا تو میں دروازہ کھول کے اس کے اندر نہ جاتا. میں ٹریس پاس کیوں کروں. ٹھیک ہے ڈی صاحب کا پریشر ہے, ڈی صاحب کہہ رہے ہیں فون پہ, مجھے ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہوں گے, پر کیا میرا یہ مطلب ہے اس کا کہ میں جا کے اس کا دروازہ کھولوں اور اندر گھس جاؤں. باقی تو میں نے کرنا ہے نا, میری اتنی سروس ہے, مجھے سمجھایا جانا کہ کون مجھے سمجھائے گا. تو یہ ہوا ہے وہاں جا کے. وہ صاحب جو ہیں وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو وفادار ہوتے ہیں, اور پھر بچے ہیں سارے سب انسپیکٹر ہیں. فریاد علی بھی بچہ ہی ہے, اس کی فریاد کسی نے سنی نہیں, اور وہ ابھی پرچہ کرا بعد کے میں سنی جائے گی, اور بعد سنی میں جائے اس سے گی, اسے بہتر بحال کسی کر تھانے کے میں. لگا دیں گے. وہ جج صاحب معافی دے دیں گے. کوئی ایسے نہیں ہے یہاں, تو معافیاں ہوتی ہیں. معافیاں نہ ہوں تو پھر قانون کی پاسداری ہوتی ہے. دوستو آج کے پوڈ کاسٹ میں اینڈ تک جڑے رہنے کا آپ کا بہت شکریہ. اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے مزید بہتر کانٹینٹ میں بناؤں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں.